अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। पाकिस्तान के लिए एक नया खतरा, 40,000 पाकिस्तानियों का इराक, शाम और ईरान में लापता होने का इंकशाफ। कहाँ गए ये 40,000 लोग? यही एक सवाल इस सारी खबर का सबसे हैरत अंगेज नुक्ता है। इस इंकशाफ को अहमियत देना इस वजह से भी ज़रूरी है कि ये इंकशाफ वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ की तरफ से सामने आया है, और सरदार मोहम्मद यूसुफ ने ये इंकशाफ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर के इजलास में किया है। इस सूरत हाल में यह सवाल तो यकीनी तौर पर अहमियत का हामिल है कि ये 40,000 लोग गए कहाँ? क्या ये लोग दहशत गर्द तंजीमों का शिकार हो गए या दहशत गर्द तंजीमों का हिस्सा बन गए? ये 40,000 लोग क्या हकीकी मानों में पाकिस्तानी थे या पाकिस्तानी दस्तावेजात जाली बुनियाद पर बनवा कर ये बैरून मुल्क चले गए और जाकर दहशत गर्द तंजीमों का हिस्सा बन गए? सबसे बढ़कर ये कि इस सारी सूरत हाल पर रियासती इदारे खामोश हैं, और ये जो डेटा जिसका नंबर जनाब वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने पेश किया 40,000 लोगों का, तो ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि क्या वज़ीर मौसूफ के पास लापता अफराद का जो तफसीलात हैं, उनके अहले खाना हैं, कहाँ पे रहते थे, क्या करते थे, कब गए कब आए, उसके बारे में जो है वो तहकीकात क्या की गई, क्या इन अहले खाना से रब्ता किया गया, उनसे उनके अपने प्यारों के वेयर अबाउट्स के बारे में पूछा गया। सवालात बहुत हैं, लेकिन जवाबात देने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जिस कायमा कमेटी के इजलास का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, उस कायमा कमेटी के इजलास में भी इस इंकशाफ को रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं दी गई। क्यों? ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान ही लापता, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर किसी को मालूम है तो बस इतना ही मालूम है कि जनाब इस वक्त हुकूमत किसकी है या हुकूमत चला कौन रहा है। अब बाकी इस मुल्क के अंदर लोगों के क्या हालात हैं, लोग जिंदा हैं, मर गए, 2 रोटी खा सकते हैं, एक वक्त का खाना खा सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवा सकते हैं, किसी को आम आदमी की फिक्र नहीं है। और यही मेरा ख्याल है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। हालिया दिनों में हम देखते हैं कि बिजली के निर्खों में इजाफा किया गया, और स्लैब सिस्टम के नाम के ऊपर ये जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड का ये जो 6 महीने का चक्कर चलाया गया, इसके ज़रिए लोगों की जेबों को खाली किया गया, और महज 1 यूनिट या 2 यूनिटों के चक्कर के अंदर अगले 6 महीने के लिए जो बिजली का रेट है उसको फिक्स कर दिया गया। और इस बात को महसूस किए बगैर कि इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर तो गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का जो आम आदमी है, जो प्राइवेट सेक्टर से वाबस्ता है, वहां से तनख्वाह ले रहा है, उस बेचारे की क्या कैफियत हैं। सरकारी शोबे के अंदर तो 5%, 10%, 15% तनख्वाह हर साल बढ़ जाती है, इस तरह पेंशन में भी इजाफा हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने वाले इस तरह की किसी सहूलत से फैज़याब नहीं हो पाते। आपको मैं अपने शोबे यानी जर्नलिज्म की मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार, सबसे बड़ा जो इदारा है वो है जंग ग्रुप। जंग ग्रुप के अंदर न्यूज़ रूम के अंदर काम करने वाले किसी एक नॉर्मल सब एडिटर की तनख्वाह भी 25-30 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं है आज के दौर में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो मुकर्रर करदा कम अज़ कम तनख्वाह है उससे भी कई दर्जे कम है। और इसके साथ साथ कई इदारों में तो तनख्वाहों का मिलना भी महज एक मोजज़े के मुतरादफ है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हम मुसलसल अपने अवाम को चक्की में पीसते हैं, तो फिर जो है ना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि हमारे नज़दीक हमारे अवाम जो हैं वो महज जो है ना लीमू की तरह हैं, जब आया चाहा उनको निचोड़ दिया और निचोड़ के जनाब लीमू पानी बनाया और पी लिया, यानी अपना निज़ाम हज़म को दुरुस्त कर लिया, बाकी जाएं भाड़ में। अभी आप देखें कि गुज़िश्ता 30 दिन के दौरान पेट्रोलियम प्राइसेस में 2 मरतबा इजाफा किया गया। कल रात पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में 5 रुपए से लेकर तकरीबन 12 रुपए पर लीटर का इजाफा किया गया। और जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि इस इजाफे के अंदर अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से वसूल करदा टैक्सेस की शरह को देखें, तो गवर्नमेंट 1 लीटर पेट्रोल के पीछे कम अज़ कम 120 से 124 रुपया जो है वो टैक्स वसूल कर रही है गवर्नमेंट आवाम से।
صرف پیٹرول استعمال کرنے کے لیے۔ ایک عام آدمی جو 70 پہ گھر سے نکلتا ہے اپنی موٹر سائیکل پر، اور وہ سارا دن موٹر سائیکل پر کام کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ واپس گھر جاتا ہے، تو اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اب اگلے دن کا پیٹرول کیسے ڈلوانا ہے، میں نے یہ جو بجلی کا جو پنکھا چل رہا ہے اس کا بل کیسے ادا کرنا ہے، میں نے 2 وقت کی روٹی کیسے کھانی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی عوام کو اس چکر میں ڈال دیا ہے تاکہ لوگ اپنی روٹی کے چکر میں رہیں، اور وہ یہ نہ سوال کر سکیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ نہ پوچھ سکیں کہ اسپیکر صاحب آپ نے یہ جو 600% اپنی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے، یہ جو خزانہ ہے آپ کے والد صاحب کی وراثت میں ملا ہے آپ کو، کہ اس میں سے جب چاہیں آپ پیسے نکالیں اور جناب استعمال کرنا شروع کر دیں۔ کوئی کسی سے نہیں پوچھ سکتا کہ جناب یہاں پہ ہوا کیا ہے۔ لیکن جناب جو صورتحال ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور حکومت کو اس بات کا، یا اس حکومت کو چلانے والوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس کرب سے گزر۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سرکاری خزانے کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں بھی ریسنٹلی ایک انڈر پاس بنا سرینا ہوٹل کے قریب نا۔ اچھا، اس انڈر پاس کو تیز رفتاری سے بنانا تھا، اپنی کارکردگی کے ڈگے بجوانے تھے جناب محسن نقوی صاحب نے، تو انہوں نے جناب 30 دن کے اندر انہوں نے کہا جناب میں نے یہ انڈر پاس بنانا ہے۔ اچھا، اس انڈر پاس کے چکر کے اندر وہاں سے ایک نالا گزرتا تھا، اس نالے کو بند کر دیا گیا سالڈ کنکریٹ ڈال کے، تاکہ یہ جو ہے نا انڈر پاس چل سکے۔ اب آگئی بارشیں ہونے کی وجہ سے سرینا ہوٹل کو، جو لوگ اسلام آباد کو جانتے ہیں وہ سرینا ہوٹل کراس کریں گے، آپ شارع دستور پہ آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی بالکل جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو ہے جہاں پر تمام جو سفارت خانے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر کم از کم 4 فٹ پانی کھڑا ہے، اور وہ جو پانی ہے اس کو باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو نالا اس پانی کو، برساتی پانی کو باہر نکالتا تھا، اس کو کنکریٹ ڈال کر بند کر دیا گیا ہے۔ اب وہ لوگ جو ہیں سی ڈی اے والے اتنے بادشاہ لوگ ہیں کہ وہ اب وہ راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ نالا ہم نے بند کہاں سے کیا ہے، اور اب اس چکر کے اندر بھی سرکار سے کروڑوں روپے وصول کیے جائیں گے اس نالے کو تلاش کرنے کے لیے، پھر جناب وہ کنکریٹ کو ہٹانے کے لیے، پھر وہ جو انڈر پاس گرے گا اس کو دوبارہ بنوانے کے لیے۔ یعنی یہ شیر مادر ہے، جس کا دل کرتا آتا ہے وہ استعمال کر کے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو عوام ہے وہ جناب خاموش ہیں، ان بیچاروں کو اپنی دال روٹی سے فرصت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کر سکیں، اور اگر کوئی تبصرہ کرتا ہے تو جناب وہ چاچا ہی بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی حالت سب کے سامنے ہے۔ تو صورتحال میں آپ کو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسے وشیس سائیکل میں پھنس گئے ہیں جہاں پر ہماری حکومت یا ہماری اشرافیہ اپنے عوام سے مکمل طور پر کٹ چکے ہیں، انہیں عوام کے دکھ درد کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا رتی برابر اندازہ نہیں۔ یہ 40,000 لوگ، اگر میں آپ کے سامنے اس نقطے کو رکھوں، یہ 40,000 لوگ یوں چٹکی بجاتے تو لاپتہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہ کوئی 2 4 6 مہینے کی واردات تو نہیں ہے، یہ کم از کم کوئی 5 7 سال کے اندر یہ لوگ لاپتہ ہوئے ہوں گے۔ اگر یہ لاپتہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت میں اس وجہ سے حقیقت کا بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہ نمبر بہت بڑا ہے، 40,000 کا نمبر کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر واپس نہیں آئے تو ان کے اہل خانہ نے کسی تھانے کے اندر اپنے پیاروں کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ درج کرائی، اگر وہ ایف آئی آرز موجود تھی تو وزیر صاحب کو وہ ایف آئی آرز بھی لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ جو 40,000 لوگ ہیں تو ریاست کی ذمہ داری نا، اگر پاکستانی شہری ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہیں اور واپس نہیں آئے، اور ریاست کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ کہاں پر چلے گئے۔ وہ 3 ممالک کی حکومتوں نے آ کر بتایا کہ جناب آپ کے ملک سے 40,000 لوگوں کی انٹری ہوئی ہے ہمارے ملکوں میں، لیکن یہ ان کا ایگزٹ ہمارے ریکارڈ میں نظر نہیں آ رہا، براہ کرم آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہماری حکومت کو پتا چلا ہے، ہمارے وزیر صاحب کو پتا چلا ہے کہ وہ یہ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے وہ جو 40,000 لوگوں کی گمشدگی ہے اس کے بارے میں تحقیقات ابھی تک شروع کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وہ جو ان تفصیلات ہیں ان کو ابھی تک کسی نے اس کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کی کہ جناب کیا یہ لوگ حقیقی معنوں میں پاکستانی تھے یا یہ افغانستان سے آئے تھے، کہاں سے آئے تھے، یہاں پہ انہوں نے جعلی دستاویزات بنائی اور چلے گئے۔ کیونکہ یہ جو ممالک ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، شام، ایران اور عراق، ان میں سے 2 ملک عراق اور شام تو واقعتاً
خطرناک سچویشن ہے، کیونکہ وہاں پر خاص طور پر شام میں داعش بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور وہاں پر یہ جو فاطمون اور زینبون نام کی جو ملیشیاز ہیں، یہ بھی لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں اپنے دہشت گرد مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر تو ان لوگوں کو بھرتی کر کے شام کے داعش نیٹ ورک میں شامل کیا گیا ہے، اور کل خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے دنیا میں کسی بھی جگہ پر، اور ان تمام لوگوں کا جو تعلق ہے وہ آ کے پاکستان پر نکلتا ہے، تو پھر دنیا کی نظر کے اندر پاکستان کی جو اس وقت کی پوزیشن ہے وہ تو بہت اوپر ہے نا، لیکن وہ کمپرومائز ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے اچھا جناب یہ تو جو لوگ ہیں جہاں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے یہ نکل آتا ہے، یہ پروپیگنڈا انڈیا کی طرف سے کئی مرتبہ کیا گیا ہے، کوئی آج پہلی مرتبہ یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو ایڈریس کرنا بھی تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی بھی تو ضرورت ہے۔ یہ 40,000 لوگ کوئی ایک دن میں نہ پیدا ہوئے نہ بڑے ہوئے، انہوں نے شناختی کارڈ بنوائے، انہوں نے پاسپورٹ بنوائے، انہوں نے ویزے لگوائے، انہوں نے ٹکٹیں خریدیں، پھر گئے باہر۔ اور جہاں تک مجھے علم ہے عمومی طور پر 90% لوگ جو ایران، عراق یا شام زیارتوں کے لیے جاتے ہیں وہ گروپس کی شکل میں، قافلوں کی شکل میں جاتے ہیں، اور یہاں پر ٹور آپریٹرز موجود ہیں جو لوگوں کو ان ممالک میں زیارتوں کے لیے بھجواتے ہیں، ان کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کے گروپ میں گیا اور واپس نہیں آیا تو یہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ متعلقہ حکام کو آگاہ کریں کہ جناب ہم 20 لوگ لے کے گئے تھے، 15 واپس آئے ہیں، 5 کا ہمیں نہیں پتا وہ کدھر گئے، ہم نے وہاں پر ان کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی۔ کسی جگہ پر کوئی، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، اور یہی انفیکٹ بے حسی ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے کو چاٹ چکی ہے، اور یہی بے حسی ہے ہماری حکومت، اشرافیہ اور وہ تمام طبقات جو کہ حکمران ہیں، ان کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے کہ جناب ان چیزوں کے کون سے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی پر۔ پیٹرول کی قیمت کا بار بار بڑھنا اور تمام تر حکومتی اخراجات کا بوجھ محض پیٹرول کے اوپر اور بجلی کے اوپر فکس کر کے اس بات کی تالیاں بجانا کہ جناب ہم نے تو معاشی ترقی کا بیریئرز توڑ دیے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی اس صورت میں ہوگی جب آپ ریونیو ان لوگوں سے کلیکٹ کریں گے جو حقیقی معنوں میں ریونیو پے کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بجٹ کے اندر جو 660 سی سی سے لے کر 1200 سی سی تک کی گاڑیاں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور وہ گاڑیاں جنہوں نے اشرافیہ نے جن کو استعمال کرنا ہے ان گاڑیوں کی قیمت 1,60,00,000 روپے سے کم کر کے 90 لاکھ روپے تک کا ان کی قیمتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ مرسیڈیز گاڑی کی قیمت 1,60,00,000 روپیہ کم ہوئی ہے، جبکہ 660 سی سی آلٹو، ایک عام آدمی جس نے اپنی پہلی گاڑی لینی ہے، وہ چھلکا سی گاڑی جس کو انگلی لگاؤ چب پڑ جاتا ہے، وہ 42 لاکھ روپے کی ہوگی۔ تو جس بندے نے 42 لاکھ روپے کی وہ گاڑی لینی ہے اس کو ریلیف ملنا چاہیے، یا جس بندے نے 3.25 کروڑ روپے کی گاڑی لینی ہے، 5 کروڑ کی، 10 کروڑ کی گاڑی لینی ہے، اس کو ریلیف ملنا چاہیے۔ تو جو وہ مہنگی گاڑی لے رہا ہے، جو گاڑیوں کو امپورٹ کرا رہا ہے، ٹیکس، اس کا مطلب ہے وہ دینے کی پوزیشن میں ہے نا۔ آپ کے سسٹم کو اتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ اس کو پتا چلے کہ جناب یہ بندہ اگر اتنی قیمتی گاڑی منگوا رہا ہے تو اس کے جو آمدنی ہے وہ کتنی ہے، وہ اپنے ذرائع آمدنی اس کے کیا ہیں، کیا وہ ٹیکس پیئر ہے، کتنا ٹیکس دے رہا ہے، اس کے ماضی کے گوشوارے کتنے ہیں، یہ کس نے چیک کرنا ہے؟ یہ انسٹیٹیوشنز نے چیک کرنا ہے، یہ ریاستی اداروں نے چیک کرنا ہے۔ یہاں پہ آسان سا سولوشن ہے، ریونیو کم ہو گیا، شارٹ فال آ گیا، بجلی کی قیمت بڑھا دو، پیٹرول کی قیمت بڑھا دو۔ دوسرا ظلم، یہ بھی مجھے بھی یاد آ گیا، ڈنکا بجایا گیا بجٹ کے اندر کہ جناب یہ جو ہے سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے بینکوں سے قرضہ لیا جائے گا، پتہ نہیں 3,600 کروڑ روپے کا نا، 3,600 ارب روپے کا قرضہ لیا جائے گا تاکہ یہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کیا جا سکے۔ اچھا یہ سرکولر ڈیٹ ختم ہو گیا قرضہ دے کے، تو وہ جو بینکوں سے قرضہ لیا ہوگا وہ ادا بھی تو کرنا ہے نا۔ وہ ادا کس نے کرنا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کرنا ہے یا میں نے اور آپ نے کرنا ہے؟ یقینی طور پر میں نے اور آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا۔ ختم اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ ہم نے جو بجلی کے معاہدے کیے ہیں وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں، وہ بجلی بنائیں نہ بنائیں ہم نے ان کو پوری پیمنٹ کرنی ہے، کیپیسٹی کے مطابق پیمنٹ کرنی ہے۔ تو
یہ جو قرضہ ہے 3600 ارب روپے کا یہ عوام کے اوپر چڑھ گیا. اسی دوران یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کا پہاڑ ہے وہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا. بجلی بننا شروع ہوگی, بجلی نہیں بنے گی, ان کو پیمنٹ کرنا شروع ہوگی, تو پھر ایک نہیں 2 جگہ پر جناب یہ جو پیمنٹ ہے وہ ادا کرنی پڑے گی, اور پھر بینک کے لون اتارنے کے لیے بھی بوجھ پنجاب کے اوپر آئے گا, اور آئی پی پیز کا جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کو پے کرنے کا بوجھ بھی عوام کے اوپر آئے گا. تو بل تو آپ کو پتا ہے کہ 90% ریکوری ہے صرف پنجاب میں, باقی تو 3 صوبے اللہ ماشاء اللہ ہے نا, وہاں پہ تو جو ریکوری کی ریشو ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی آپ کے سامنے ہے, سندھ کی ریکوری کی ریشو پھر بھی کچھ بہتر ہے. لیکن حالات اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہم کہیں گے یہ تو ہمارا فیصلہ غلط تھا. غلط فیصلوں سے سبق سیکھنا چاہیے, نہ کہ غلطیوں کو دہراتے رہنا چاہیے. معیشت اس وقت مضبوط ہوگی جب جو ہے نا کاروبار چلے گا. کاروبار چلنے کے لیے آپ کو ایز ٹو ڈو بزنس پالیسی کو اپنانا پڑے گا, آپ کو لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا پڑے گا. انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے صرف سرچارجز لگا کر, یہ لیویز عائد کر کے, جی ایس ٹی کی شرح بڑھا کر, ود ہولڈنگ ٹیکس لگا کر, کیپٹل ویلیو ٹیکس لگا کر, ایڈیشنل ویلیو ٹیکس لگا کر, پتہ نہیں کیڑے کیڑے ٹیکس لگا کر آپ آئی ایم ایف کے سامنے اپنی جو کلیکشنز ہیں, ریونیو کلیکشنز, وہ تو اسٹیبلش کر دیں گے, لیکن آپ کا جو بزنس ہے اگر وہ چلے گا نہیں تو روزگار نہیں آئے گا. روزگار نہیں ہوگا تو لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ نہیں ہوگا, قوت خرید میں اضافہ نہیں ہوگا تو مہنگائی کم نہیں ہوگی. یہ جو ملیں ہیں یہ چلیں گی, کاروبار چلے گا, تو جو بجلی آپ بنا رہے ہیں وہ بجلی کہیں نہ کہیں کھپے گی, اس کے اگینسٹ آپ کو ریونیو ملے گا, آپ کا سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ جناب یہ جو سلسلہ ہے یہ کہاں پر جا کر رکے گا. ہماری حالت پہاڑ کی چوٹی سے لڑکنے والے پتھر کی طرح ہو گئی ہے, جو لڑکتا ہی چلا جا رہا ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہا. پتہ نہیں کس انتہا پر جا کر ہم نے رکنا ہے, اس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی اتھاہ گہرائی ہو. یہ وہ لفظ ہے جو شہباز شریف صاحب زیادہ بولتے ہیں, میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے. ہم بھی ایسے لگتا ہے کہ انہی اتھاہ گہرائیوں میں جا رہے ہیں جہاں سے مشکل ہی ہے. اگر یہ پالیسیز ایسے ہی چلتی رہیں اور ہم نے سب کو اسی طریقے سے کھلی چھٹی دے دی تو پھر نتیجہ اس کو جانچنے کے لیے کچھ زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 + 2 4 ہی ہے. اس کو اچھے طریقے سے اگر اندازہ لگا لیں تو بہتر ہے. اپنی اگر ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.